वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। शमे रिसालत के परवानों, आज हम उम्रे का तरीक़ा आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप ये समझ लें कि उम्रे में 5 चीज़ों का ध्यान रखें। नंबर 1 एहराम, नंबर 2 तवाफ़, उसके बाद मकाम इब्राहिम पर 2 रकात नमाज वाजिबुत तवाफ़, फिर सई सफ़ा मरवा की सई, और सई हो जाने के बाद हल्क यानी बालों को पूरा मूंढना, या तकसीर यानी बालों को कतरना। अब इहराम जो है ये कुछ पाबंदियों का नाम है, और इहराम बांधने के लिए आप इस बात का ख्याल रखें कि मीक़ात एक ऐसी जगह है जिससे मक्का मुकर्रमा का इरादा करके जाने वाला जब मीक़ात से गुज़रता है तो उसे बग़ैर इहराम के जाने की इजाज़त नहीं है। और हमारे यहाँ से जब हम जैसे इंडिया से हम जाते हैं तो एक जगह है जिसका नाम है यलमलम। उसका ऐलान फ़्लाइट में कुछ फ़्लाइट वाले करते हैं, कुछ फ़्लाइट वाले नहीं करते हैं। इसलिए एहतियात इसी बात में है कि हम अपने घर से या एयरपोर्ट से ही इहराम की 2 रकात नफल पढ़ के और इहराम की नियत करके उम्रे की नियत कर लें। हम ये देखेंगे कि इहराम किस तरीके से पहना जाता है। यानी आम लोगों की ज़बान में इहराम जो चादरें हैं उसको लोग इहराम कहते हैं, लेकिन चादरें उन पाबंदियों का एक हिस्सा हैं जो इहराम की नियत करने के बाद इहराम पहनने वाले पर आ जाती हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि इहराम की चादरें किस तरह से पहनी जाती हैं। इस बात को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें कि ये 2 चादरों की पाबंदी सिर्फ मर्दों के लिए है। औरतों के लिए उनके रेगुलर कपड़े ही इहराम के कपड़े होंगे, उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है। वो अपने रेगुलर कपड़ों में इहराम की नियत कर सकती हैं। ये एक चादर मैंने ली है, तहबन के तौर पर हमको बांधनी होगी, लेकिन इससे पहले एक सुन्नत और भी है कि इहराम की चादरें पहनने से पहले उन पर खुशबू लगाना और बदन पर खुशबू लगाना, ये सुन्नत है। तो खुशबू खुद लगाएं या अपनी अहलिया से लगवाएं, क्योंकि उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इहराम पर खुशबू लगाई थी। तो उस सुन्नत पर अमल करने की कोशिश करें, खुशबू लगाएं। और उसके बाद हाँ, आप कंफ्यूज भी होंगे कि इहराम में तो खुशबू नहीं होती, पाबंदी होती है। तो ये इहराम की नियत करने से पहले है। अगर ये खुशबू लगी रहे और बाद में आती रहे तो चूँकि आपने पहले लगाई हुई है इसलिए उसमें कोई हरज नहीं है। इसको तहबन के तौर पर बांधने का आसान तरीका ये है कि इस चादर को आप इस तरीके से लें, एक सिरा इस तरह लपेटें, दूसरा सिरा थोड़ा सा कमर में कस के इसको यहाँ आगे लाएं और इसको यूँ फोल्ड करके आप इसको यूँ अंदर कर लें। तो ये अच्छी तरीके से आपकी कमर में फिट हो जाएगा। इस पर अगर आप ज़रूरी समझें तो बेल्ट जो बांधते हैं, इहराम का जो बेल्ट मिलता है उसको पहन लें। ये कोई ज़रूरी नहीं बेल्ट पहनना, लेकिन अगर ज़रूरत समझे तो पहन लें। और दूसरी चादर ये आप कंधे पर ले लें। ये मैंने अपनी तरफ से आपको ये तरीक़ा बताया। अगर आप किसी और तरीके से इसको पहन सकते हैं तो आप पहने, इसका कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं। हाँ, इसमें गिरह न लगाएं, यानी उसको गांठ न लगाएं, गांठ लगाना मकरूह है। ये दूसरी चादर जो है आप ये अपने कंधों पर इस तरह से ओढ़ लें, और इसको अगर सहूलत के लिए गिरने से बचाने के लिए अगर आप यहाँ पर इस तरह से थोड़ा सा कोंच लेते हैं और इधर इसको इस कंधे पर डाल लेते हैं तो ये आपकी इहराम की चादर हो गई। अब आप तैयार हैं 2 रकात नफल पढ़ने के लिए। याद रखिए मकरूह वक्त न हो, ऐसे वक्त में आप नफल पढ़ें। अगर किसी वजह से मकरूह वक्त है और आपको वक्त नहीं मिल पाया इहराम की 2 रकात नफल पढ़ने का, तो आप बग़ैर नफल के भी नियत कर सकते हैं। लेकिन बेहतर यही तरीका है और सुन्नत भी यही है कि 2 रकात नफल पढ़ें और उसके बाद इहराम की नियत करें। लेकिन जब आप इहराम की नियत करने के लिए नफल पढ़ेंगे तो इस चादर को आप अपने सर पर ले लेंगे और सर पर लेकर फिर 2 रकात नफल नमाज की नियत करेंगे। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफल इहराम की नियत से वास्ते अल्लाह ताला के मुमेरा काबे शरीफ की तरफ, और उसके बाद कुल या अय्युहल काफिरून कुल हुवल्लाह सूरह फातिहा के बाद बेहतर ये है, वरना जो सूरतें याद हो वो पढ़ करके जब सलाम फेरेंगे, सलाम फेरते ही चादर सर से हटा देंगे। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि घर पे ये 2 रकात नफल पढ़ के आप निकलें, चादर सर से हटा दें और फिर आप निकलें। फ़्लाइट में बैठने के बाद आप उम्रे की नियत करें, ये भी आप कर सकते हैं। या एयरपोर्ट पर आप नियत कर लें या 2 रकात पढ़ लें
اور اس کے بعد فلائٹ میں بیٹھنے کے بعد، لیکن فلائٹ میں بیٹھنے کے بعد یہ خیال ہے کہ میقات آنے سے پہلے آپ کو عمرے کی نیت کرنی ہے اور لبیک پڑھنی ہے۔ جس وقت آپ نے عمرے کی نیت کی اور لبیک پڑھی، اس وقت سے آپ کی احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی۔ یہ سمپل طریقہ آپ نے سمجھا۔ عورتیں اپنے کپڑوں میں ہی احرام کی نیت کریں گی اور لبیک پڑھیں گی۔ اگر وہ ناپاکی کی حالت میں ہے تو نماز نہیں پڑھیں گی، لیکن احرام کی نیت کریں گی اور لبیک پڑھیں گی۔ ان کو احرام کی پابندی اس وقت سے شروع ہو جائے گی جب سے انہوں نے لبیک پڑھی ہے، لیکن وہ رکی رہیں گی جب تک کہ پاک نہیں ہوتی، اور پاک ہونے کے بعد وہ طواف کریں گی۔ حرم میں نہیں جائیں گی جب تک کہ پاک نہیں ہو جاتی۔ اس کو سمجھ لیں۔ اب احرام شروع کرنے کے لیے آپ کو احرام کی نیت کیسے کرنی ہے؟ تو آپ عمرے کی نیت کریں گے۔ احرام یا تو عمرے کا ہوتا ہے یا حج کا ہوتا ہے، تو یہاں سے جب ہم جاتے ہیں تو عمرے کی نیت کرتے ہیں۔ تو عمرے کی نیت کیسے کریں گے؟ میں اردو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں تو اس کو میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے قبول فرما۔ پھر آپ کہیں گے لبیک بالعمرہ، اور پھر 3 مرتبہ تلبیہ پڑھیں گے۔ تلبیہ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کو 3 مرتبہ پڑھیں، اس کے بعد دعا کر لیں۔ جو دعا آپ کو کرنی ہو کریں، اور کتابوں میں دیکھ کر بھی آپ دعا کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کی احرام کی پابندی یہاں سے اب شروع ہوتی ہے۔ اس میں ایک چیز اور بھی میں آپ کو سمجھا دوں، بہت سارے لوگوں کی فلائٹیں وایا ہوتی ہیں۔ جیسے اب میں ممبئی میں ہوں تو ممبئی سے ڈائریکٹ جدہ کی فلائٹ بھی ہوتی ہے، کبھی وایا ریاض بھی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ دوسری ایئر لائن سے جاتے ہیں تو بحرین سے فلائٹ ہو سکتی ہے، کسی کی ایمریٹس ہو تو دبئی سے ہو سکتی ہے۔ تو بہتر اور افضل یہی ہے کہ پہلی میقات سے ہی یہیں سے آپ احرام کی نیت کر کے نکلیں اور لبیک پڑھ کے نکلیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس کنیکٹنگ فلائٹ کے لیے اتنا وقت ہے کہ آپ اس ایئرپورٹ پر جا کر وہاں نیت کر سکتے ہیں، تو یہ بھی آپ کو اجازت ہے کہ آپ اس ایئرپورٹ سے احرام کی نیت کر لیں۔ لیکن آپ یہ خیال رکھیں کہ کیا اتنا وقت آپ کے پاس وہاں ہوگا، یہ آپ کنفرم کر لیں۔ اور پھر اب آپ کی یہ احرام کی پابندیاں شروع ہو گئیں۔ تو پہلی جو بات آپ کو میں نے بتائی تھی کہ یہ احرام یہ آپ کا بن گیا۔ اب آپ مکہ مکرمہ پہنچیں گے۔ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے آپ طواف کریں گے۔ آپ سب سے پہلے جب حاضر ہوں گے حرم شریف میں پہنچتے ہی خانہ کعبہ پر جو پہلی نگاہ پڑتی ہے، اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اس وقت آپ بالکل بے خود ہو کر کے یہ کہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 3 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد لبیک کی کثرت کریں، اور پھر دعا کریں اپنے لیے اور پوری امت کے لیے دعا کریں۔ اور خاص طور سے اس طرح سے دعا اگر کریں تو بہتر ہے کہ اللہ میں اس کے بعد جو دعا جس کے لیے جہاں بھی جب بھی جیسے بھی مانگوں تو قبول فرما، تو انشاءاللہ آئندہ والی ساری دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اب آپ کو طواف کرنا ہے، تو طواف کی بھی نیت آپ کو کرنی ہوگی۔ وہ نیت آپ کہاں کریں گے؟ تو حجر اسود سے کچھ پہلے آپ طواف کی نیت کریں گے۔ طواف کی نیت کیسے کریں گے؟ اے اللہ میں تیرے پاک گھر کے طواف کی نیت کرتا ہوں، تو اس کو میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے قبول فرما۔ بس یہ طواف کی نیت ہو گئی۔ اب 2 سنتوں کا آپ کو خاص طور سے خیال طواف کے 7 چکروں کے درمیان رکھنا ہے۔ اس میں سے ایک سنت ہے جس کو کہتے ہیں استباع۔ اب میں آپ کو یہ کر کے دکھاتا ہوں، یہ مردوں کے لیے ہے۔ یہ دائنا کندھا آپ کو کھلا رکھنا ہے، اور یہ چادر دائنی بغل کے اندر سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال دیں گے، اس طرح سے۔ تو یہ کندھا کھلا رکھنا، اس کو کہتے ہیں استباع، اور یہ 7 چکر میں ہوگا۔ بہت سارے لوگ اس میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ 7 چکر میں ہوگا، 3 چکر میں ہوگا، تو اس کو نوٹ کر لیں کہ یہ 7 چکر میں آپ کا کندھا صرف طواف میں کھلا رہے گا، اور پہلے 3 چکروں میں آپ تھوڑے سے ایسے پہلوانوں کی طرح اکڑ کے چلیں گے، اس کو رمل کہتے ہیں، اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ پہلے 3 چکروں میں ہی سنت ہے۔ اگر کسی وجہ سے نہ کر سکے، بھیڑ کی وجہ سے نہیں کر سکے، تو اتنی دیر کے لیے رمل چھوڑ دیں، اور جہاں جگہ ملے تو پھر اس سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور اگر پہلی میں نہیں کر سکا پہلے چکر میں، تو دوسرے اور تیسرے میں کریں، دوسرے میں بھی نہیں کر سکا تو تیسرے میں کریں، اور تینوں میں نہیں کر سکا تو اب چوتھے، 5ویں، 6ٹھے، 7ویں میں نہیں کرے، یہ اس میں سنت نہیں ہے۔ پہلے 3 چکروں میں ہی رمل کرنا سنت ہے۔ تو یہ 2 سنتیں آپ نے یاد رکھیں، ایک تو رمل جو پہلے 3 چکر میں، اور استباع جو 7 چکروں میں۔ اب آپ طواف کے جب شروع کریں گے، حجر اسود کے سامنے آئیں گے،
تو اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ. یہ کہہ کے حجر اسود کی طرف اشارہ کریں گے اور اپنے ہی ہاتھوں کو ہتھیلیوں کو چوم لیں گے. اس طرح چومیں گے کہ کوئی آواز نہ نکلے. جس کو کہتے ہیں استلام. کیونکہ حجر اسود کے پاس جا کر بوسہ لینا یہ سنت ہے، لیکن بھیڑ بھاڑ ہونے کی وجہ سے آج کل یہ جلدی سے ممکن نہیں ہوتا، اس لیے لوگوں کو تکلیف دے کر بھیڑ بھاڑ میں گھسنے کی کوشش نہ کریں. دور سے اس طرح ہر چکر میں آپ کو یہ استلام کرنا ہے. تو اس میں یہ یاد رکھنا ہے آپ کو کہ 7 چکر ہوں گے اور 8 استلام ہوں گے آپ کے. تو یہ استلام آپ نے کر لیا. اب آپ چلیں گے خانہ کعبہ کے اطراف طواف کرنے کے لیے. تو جب استلام کریں گے تو آپ کا چہرہ حجر اسود کی طرف ہوگا، سینہ اس طرف ہوگا. لیکن جب طواف شروع کریں گے تو اب طواف میں خانہ کعبہ آپ کے بائیں طرف ہوگا اور پورا طواف آپ کو خانہ کعبہ کو بائیں طرف کندھے کی طرف لے کر ہی کرنا ہوگا. نہ اس میں آپ اپنی پیٹھ کریں گے خانہ کعبہ کو، نہ آپ اپنا سینہ خانہ کعبہ کو کریں گے. تو اس طرح سے 3 چکروں میں رمل کریں گے، 7 چکروں میں استباء کریں گے. اور دوران طواف لبیک اب نہیں پڑھنی ہے. لبیک جہاں آپ نے استلام کیا اس وقت سے آپ کی لبیک اب موقوف ہو گئی. اب آپ کو طواف کے درمیان دوسرے ذکر و اذکار کرنے جو بھی آپ کر سکیں. بہتر ذکر جو ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ تیسرا کلمہ، اس کی فضیلت آئی ہے کہ جو شخص یہ کلمہ پڑھتا ہے طواف کے دوران تو گویا وہ اللہ کی رحمت کے سمندر میں پانی میں چل رہا ہے، اپنے قدموں سے چل رہا ہے. اس کے علاوہ درود شریف اور جو کتابوں میں دیکھ کر دعائیں پڑھنی ہے وہ پڑھیے، نعت شریف پڑھیے، قصیدہ بردہ شریف پڑھیے. لیکن اللہ کا ذکر کیجیے اور موبائل وغیرہ کو اوائڈ کیجیے. اس وقت فلم کرنا یا کال کرنا یا ویڈیو کال کرنا یہ سب چیزوں کو اوائڈ کیجیے. جیسے نماز کی حالت میں خشوع خضوع ہوتا ہے، ایسی طواف بھی مثل نماز کے ہے، اس میں اللہ کے ذکر میں دل لگائیے. اس طرح سے 7 چکر خانہ کعبہ کے آپ نے کر لیے تو دوسری چیز آپ کی پوری ہو گئی. جیسے ہی خانہ کعبہ کے 7 چکر پورے ہوئے اب آپ نے استباء کو ختم کرنا ہے اور اپنے اس کندھے کو ڈھک لینا ہے. کیونکہ کندھا کھلا رکھ کر پھر نماز پڑھیں گے تو نماز مکروہ ہوگی، اس لیے اس کو آپ نے بند کرنا ہے. اب اس کے بعد آپ آئیں گے مقام ابراہیم کے پیچھے. مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنے کی فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جس شخص نے مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت پڑھی اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو وہاں جا کر کے جگہ بنی ہوئی ہے اس کے لیے ایک انکلوژر ہے، وہاں جا کر جہاں جگہ ملے، یا اگر وہاں نہیں مل سکی جگہ تو حرم میں جس جگہ آپ کو جگہ ملے آپ مقام ابراہیم کی 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں. اس کے اور بھی مسائل ہیں لیکن اتنی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. بس اتنا سمجھیں کہ آپ کہیں بھی جگہ ملے آپ اپنی 2 رکعت واجب الطواف کو ادا کیجیے. نیت کی میں نے 2 رکعت نماز واجب الطواف واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف کر کے آپ واجب الطواف پڑھیے اور اس کے بعد مقام ابراہیم کی دعا پڑھیے. یہ بہت ہی بہترین دعا ہے اور اس کی پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو یہ دعا پڑھے گا میں اس کا غم دور کروں گا، میں اس کی محتاجی دور کروں گا اور قیامت میں اسے امن والوں میں اٹھاؤں گا اور دنیا اس کے قدموں میں آئے گی اگرچہ وہ نہ چاہے. یہ دعا آپ کی اسکرین پر ہے، آپ اس کو دیکھیے، کتاب میں دیکھیے، پڑھیے اور اللہ کی بارگاہ میں خوب خشوع اور خضوع کے ساتھ اس دعا کو پیش کیجیے. مقام ابراہیم کی دعا ہو گئی. اب آپ نے ملتزم سے لپٹنا ہے. ملتزم وہ چھوٹی سی جگہ ہے جو حجر اسود اور خانہ کعبہ کے دروازے کے بیچ میں ہے، جہاں جبریل علیہ السلام آ کر لپٹتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں میں جبریل کو دیکھتا ہوں کہ ملتزم سے لپٹے ہیں اور دعا کر رہے ہیں یا واجدو یا ماجدو لا تزل عنی نعمتا انعمتها علی. اس دعا کو بھی پڑھیے. ملتزم کی تفصیلی دعائیں آتی ہیں اس کو بھی پڑھیے. جا کے لپٹنے کی کوشش کیجیے لیکن رش بہت ہوتا ہے، اس لیے اگر دور کھڑے رہ کر بھی اگر آپ نے سنت پر عمل کر لیا تو یہ سنت پر عمل ہو جائے گا. اب اس کے بعد آپ جائیں گے زمزم پئیں گے. زمزم پہلے تو کنویں کے پاس لوگ جاتے تھے لیکن ابھی وہاں پر زمزم کے کین لگے ہوئے ہوتے ہیں تو اس سے پانی لیجئے، خانہ کعبہ کی طرف رخ کیجئے، کھڑے ہو کر ادب کے ساتھ بسم اللہ پڑھیے، ہر گھونٹ پر بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھیے اور اس کے بعد زمزم پینے کی دعا پڑھیے. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ پیٹ بھر کر پیجیے. اور میرے آقا فرماتے ہیں زمزم جس مقصد کے لیے پیا جائے اس کو پورا کرنا ہے. تو الگ الگ دعائیں کیجیے، آخرت کے لیے دعائیں کیجیے، قبر کی آسانی کے لیے دعائیں کیجیے، مرحومین کے لیے دعائیں کیجیے، پوری دنیا کے لیے امت کے لیے دعائیں کیجیے. اور خاص دعا جو حضور نے کی ہے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء.
اس کو بھی ضرور پڑھیے اور پیٹ بھر کر پیجیے، کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ مومن پیٹ بھر کر زمزم پیتا ہے اور منافق زمزم پیٹ بھر کر نہیں پیتا۔ زمزم پینے کی سنت ادا ہو گئی۔ اب اس کے بعد آپ تیار ہیں جانے کے لیے صفا مروہ کی سعی کے لیے۔ تو میں نے آپ کو 5 چیزیں بتائی تھی۔ نمبر 1 احرام جو آپ نے اپنے علاقے سے باندھا ہے۔ نمبر 2 طواف جو ابھی آپ نے کر لیا۔ نمبر 3 مقام ابراہیم کی 2 رکعت نماز واجب الطواف وہ آپ نے پڑھ لی، باقی سنتیں ادا کر لیں۔ اب آپ چلیں گے سعی کرنے کے لیے، صفا اور مروہ کی سعی کرنے کے لیے۔ تو صفا کی پہاڑی پر جانے سے پہلے ایک بوسہ، ایک استلام اور آپ کو کرنا ہے حجر اسود کا۔ وہ آپ جب آپ سعی کرنے کے لیے جائیں گے تو وہاں سے بھی خانہ کعبہ اور حجر اسود آپ کو نظر آئے گا، ادھر سے بھی آپ یہ استلام کر سکتے ہیں دور سے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہہ کے اپنے ہاتھوں کو چوم لیجئے اور صفا کی پہاڑی پر چڑھیے، چڑھنے کی دعائیں پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابدأ بما بدأ اللہ بہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ اس طرح سے یہ آیت قرآن پاک کی پڑھ کر پھر صفا کی پہاڑی پر قبلہ رخ کھڑے ہو کر آپ سعی کی نیت کیجیے۔ اے اللہ میں صفا اور مروہ کے بیچ سعی کی نیت کرتا ہوں تو اس کو میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے قبول فرما۔ اب اس کے بعد آپ کی سعی شروع ہوگی، لیکن اس میں ایک بات کا خیال رکھیے کہ بہت سارے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صفا سے مروہ اور پھر واپس صفا ایک چکر، ایسا نہیں ہے۔ صفا سے مروہ گئے ہیں تو ایک چکر پورا ہو گیا، پھر مروہ سے صفا واپس آئیں گے تو 2 ہو گئے۔ اس طرح سے آپ کا 7واں چکر ختم ہوگا مروہ پر جانے کے بعد۔ تو اس طرح سے 7 چکر آپ کو کرنے ہیں۔ بیچ میں 2 گرین لائٹیں آتی ہیں، حضرت حاجرہ کی یہ سنت ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے خانہ کعبہ کے سامنے رکھا تھا، اور جب وہ پانی کی تلاش میں دوڑتی تھیں تو یہ جگہ تھوڑی سی نیچے تھی تو اسماعیل علیہ السلام نظر نہیں آتے تھے، تو اتنی جگہ کہ وہ دوڑ کر پوری کرتی تھیں۔ تو اس سنت کو ادا کر رہے ہیں، اور اس کا تصور کیجئے کہ وہ اللہ کی بندی دوڑی تو اللہ کو کتنی زیادہ پسند آ گئی کہ ہم سب کو دوڑنے کا حکم دیا گیا۔ تو مردوں کے لیے دوڑنے کا حکم ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے، اور جہاں ممکن ہو دوڑیں، اگر بھیڑ ہو تو، اگر نہ کر سکیں تو اس میں کوئی بات نہیں۔ تو اس طرح سے، لیکن اس بات کا خیال رکھیں یہ دونوں مقامات جو ہیں صفا اور مروہ یہ قبولیت کے مقامات ہیں، دعا کی قبولیت کے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھا ہے کہ ان دونوں مقامات پر کم سے کم قرآن کریم کی 25 آیتیں پڑھنے میں جتنا وقت لگتا ہے، کم سے کم اتنی دیر کھڑے ہو کے دعا کریں۔ کبھی کبھی بھیڑ میں کھڑے ہونے کا موقع نہیں ملتا ہے تو کسی کونے میں جا کر کے کھڑے ہو جائیں، دعا کریں۔ اس بات میں فخر نہیں کریں کہ میں نے جلدی کر لی، جلد بازی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں دعا قبول ہوتی ہے تو آپ دعا مانگیں، اللہ قبول فرمائے گا۔ اس طرح سے صفا پر کھڑے ہو کے دعا کریں، پھر مروہ کی پہاڑی پر وہاں جا کے دعا کریں، پھر واپسی میں پھر دوڑیں بیچ میں، اور پھر آ کر کے صفا پر دعا کریں۔ اس طرح سے 7واں چکر آپ کا ختم ہوگا، وہ مروہ کی پہاڑی پر ہوگا۔ اس میں پڑھنا کیا ہے؟ وہی تیسرا کلمہ پڑھیں، چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس طرح سے پڑھتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، اللہ کا ذکر کریں، قرآن شریف کی آیتیں یاد ہیں، یاسین شریف یاد ہے وہ پڑھتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں۔ اور جب پہاڑی پر چڑھنے جیسا ہو، مطلب وہ ابھی پہاڑی تو نہیں رہ گئی لیکن تھوڑی اونچائی ہے، تو چڑھتے وقت اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اس طرح سے پڑھیں۔ پھر وہی آیت پڑھیں، ان الصفا والمروہ، وہ آیت پڑھیں، اور نہیں پڑھ سکے تو جو آپ کو پڑھنا ہے پڑھیں، کوئی بات نہیں۔ تو مروہ پر آنے کے بعد آپ کا 7واں چکر پورا ہو جائے گا۔ اس طرح سے آپ کی سعی بھی مکمل ہو گئی۔ پھر یاد کرتے ہیں احرام جو آپ نے اپنے یہاں سے باندھا، طواف آپ کر چکے، مقام ابراہیم کی 2 رکعت آپ نے پڑھ لی، صفا مروہ کی سعی آپ نے کر لی۔ اب 5ویں چیز باقی رہ گئی ہے، وہ ہے حلق یا تقصیر۔ حلق کہتے ہیں پورے بالوں کو سر سے مونڈ دینا، یہ مردوں کے لیے ہے، اور تقصیر کہتے ہیں بالوں کو کترنا۔ کترنے میں کتنا کترنا، وہاں آپ دیکھیں گے وہاں پر کچھ لوگ کینچی لے کے کھڑے ہوتے ہیں، ادھر سے تھوڑا کاٹا، ادھر سے تھوڑا کاٹا، ادھر سے تھوڑا کاٹا، لوگ سمجھتے ہیں ابھی کون سر کے بال مڈائے تو تھوڑے تھوڑے کاٹ لو تو ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیے اس طرح کرنے سے آپ احرام سے باہر نہیں نکلیں گے، اور احرام کی پابندیاں آپ کی ختم نہیں ہوں گی جب تک کہ آپ احرام سے باہر نہیں آئیں گے۔ احرام سے باہر آنے کے لیے یا تو آپ کو پورے سر کا حلق کرنا ہے، یعنی سر کو مونڈنا ہے، یا تقصیر کتنی کرنی ہے، تو یہ دیکھیے یہ انگلی ہے نا، انگلی کے یہ 3 حصے، یہ 3 پورے ہیں،
इसमें से कम एक पोरे के बराबर चौथाई सर में से, चौथाई मतलब 1/4, 1/4, चौथाई सर में से हमारे बाल कट जाने चाहिए। तो या तो चौथाई हिस्से में से इतने कटें, या थोड़ा यहाँ से काटा, थोड़ा यहाँ से, थोड़ा यहाँ से, थोड़ा यहाँ से, मिला के चौथाई हिस्सा हो गया, तो उतनी तकसीर हो गई तो आप इहराम से बाहर हो गए, आपकी इहराम की पाबंदियाँ ख़त्म हो गई। औरतें क्या करेंगी? औरतें अपनी पूरी चोटी को अपने हाथ में इस तरह से बांध लें, मतलब उसको इस तरह से ले लें, और एक उंगली के पोरे के बराबर पूरी चोटी पे से बाल अपने हाथ से ही वो काट लें, तो वो इहराम की पाबंदियों से निकल जाएं। और मर्द हजरात भी अगर अपने हाथ से ही अपना सर मूड़ लेते हैं सही होने के बाद, तो भी वो अपनी इहराम की पाबंदियों से निकल जाएंगे। या दो ऐसे लोग हैं कि दोनों ने सही कर ली है, इसकी भी सही हो गई, इसकी भी सही हो गई, अब इहराम से निकलने का वक्त आ गया, तो इसने उसका सर मूंढा या उसने इसका सर मूंढा, दोनों एक दूसरे का सर मूंढ सकते हैं और इहराम के पाबंदियों से बाहर निकल सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये उम्रा मुकम्मल हो गया और उम्रे के अरकान आपने अदा कर लिए। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। इसकी तफसील जानने के लिए हमारे दूसरी जो तफसीली बयान जो उम्रे की अदायगी का हुआ है, उसकी लिंक आपको दी जा रही है, आप उसको देखिए और मुकम्मल तरीके से उसको समझने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला उम्रे को आसान फरमाए और कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।